पांचवा बाब उम्मत मुस्लिमा के सलफ़ की सीरत पढ़ना। इस उम्मत के सलफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और इनके एहसान के साथ पैरवी करने वाले हैं जो इस्लाम के पहले हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बेहतरीन ज़माने वाले हैं और इस्लाम की हिमायत करने वाले हैं, मखलूक के रहनुमा हैं, पहाड़ों के शेर हैं, वो इस दीन के हामिलीन हैं, वो बाद वालों के लिए इस दीन को पहुँचाने वाले हैं, तमाम दुनिया तक वो उसे पहुँचाते रहे। वो मजबूत ईमान, ठोस इल्म, नेक और पाकीज़ा दिलों वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा किराम मखसूस दर्जा रखते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की रोयत का एजाज़ बख्शा था। अल्लाह ताला ने इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखने का फ़ायदा अता किया और आपकी मुबारक आवाज़ सुनने का इकराम बख्शा और आपकी हदीस से मानूस किया, तो उन्होंने दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरोताज़ा तौर पर हासिल किया, तो इस दीन के साथ इनके दिल मजबूत, मुस्तहकम और मुतमईन हो गए और वो इस दीन पर मजबूत चट्टानों की तरह जम गए। इनकी फजीलत में यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इन्हें मुखातिब करके फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन जमात हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110। माना यह है कि वो तमाम उम्मतों से बेहतर थे और तमाम लोगों से ज़्यादा दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाले थे। सही मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वो लोग बेहतरीन हैं जो इस सदी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें मुझे भेजा गया, फिर वो लोग हैं जो इनसे मुत्तसिल बाद है। तो जो शख्स इन नेक लोगों के हालात में गौर व फिक्र करता है और इनकी सीरत का मुताला करता है, इनके महासिन पहचानता है, इनके खल्क़ अज़ीम में गौर करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करता है और इनके साथ ईमान का अहद करता है और गुनाहों और नाफरमानियों से डरता है, रियाकारी और निफाक से बचता है और ताअत व नेकी पर रग़बत रखता है और इनके हालात में समझ हासिल करता है, तो वो ईमान की क़ुव्वत और अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत में कवी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत पर शौक़ रखे और फ़ानी दुनिया से एराज़ करे और बाकी रहने वाली आखिरत पर अपने आप को मुतवज्जा करे, तो वो इस सोच विचार के दौरान और चंद मुहासिन पर और बहुत सी सिफ़ात और आला ख़साइल में गौर व फिक्र करेगा जो उसे सच्ची इक्तिदा की तरफ दावत देंगे और इनकी सिफ़ात से आरास्ता होने की मोहब्बत और चाहत दिल में आ जाएगी। इस तरह इनका ज़िक्र अल्लाह की याद को ताज़ा कर देगा और इनके अहवाल में तामुल का शौक़ पैदा करेगा जो इनके ईमान को मजबूत और दिल को रोशन कर देगा। गो किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, कर्रिर अलैया हदीसहुम या हादी फहदीसुहुम युजल्लिल फुआद अस्सादी। ए हदी ख्वाह इनकी बात मुझ पर बार बार पढ़, इनकी बात मेरे जंग आलू दिल को रोशन कर देगी। गौर तामुल और बहस व तमहीस की जगह वो सीरतें और इन पसंदीदा लोगों के अखबारात है जो कि तारीख़ व सीर और ज़ुहद व रक़ाइक़ और वरा व तक़वा की किताबें हैं और इनमें से जो सही है इससे इस्तिफ़ादा करना है। बस ये सोच व फ़िक्र इंसान को अच्छी चीज़ में तशब्बुह का वारिस बना देती है, जिस तरह शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने कहा है, जो शख्स इनके साथ जितनी ज़्यादा मुशाबत रखेगा उतना ही वो कामिल होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। दर्ज बाला गुज़रे हुए अबवाब सब के सब ईमान में ज़्यादती और क़ुव्वत पैदा करने से मुतल्लिक़ थे और इन शरई उमूर पर मुश्तमिल थे जो किताब व सुन्नत से और सलफ़ सालिहीन से माखूज़ हैं।
شرعی علم کے علاوہ دوسرے علوم جیسے علم طب و ہندسہ اور علم فلک، حساب اور اسی طرح علم نباتات وغیرہ، جن کو لوگوں نے واضح کر دیا اور ان کی طرف بہت زیادہ توجہ اور حد سے زیادہ اہتمام کرنے لگے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اساسیات دین سے بھی زیادہ انہی پر توجہ دینے لگے۔ اسی طرح وہ امور جن کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی، اگرچہ یہ علوم بھی ایمان کی زیادتی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس سے حق کا ارادہ کیا ہے، صرف اپنی خواہش سے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے علم میں اضافہ علم طب میں مشغول ہونے سے ہوا ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے اعجاز پر غور و فکر اور انسان کی پیدائشی صنعت کی باریکی اور ترکیب پر توجہ، جس سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئی، بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ سورۃ التین۔ اور فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس نے تمہیں شکلیں دی تو بہت اچھی شکلیں دی اور اسی کی طرف تمہیں تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ التغابن۔ اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنی جانوں میں تم غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ الذاریات۔ اسی طرح باقی علوم میں بھی مشغول ہونا انسان کے ایمان میں اس کی سوچ اور اس کے حق کے حساب حصول کی نیت کے مطابق اضافہ کرتا ہے، جبکہ اول و آخر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ علوم ایمان کی زیادتی کی طرف اس وقت پہنچاتے ہیں جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور ظاہری دلائل میں غور و فکر کرنے کی سوچ بھی موجود ہو۔ اگرچہ اگر یہ سوچ نہ موجود ہو تو تم ایک بہت بڑے فائدے اور عظیم ثمر سے محروم ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایمان کی زیادتی اور قوت و ثبات سے ہونے والا ممکنہ نفع ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز فکر و تأمل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور مخلوقات میں ہو، اور یہی ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب، اللہ عز و جل کی آیات کائنات میں غور و فکر اور تدبر۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اس کی مخلوقات مختلف، مثلا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، رات، دن، پہاڑ، درخت، سمندر اور نہریں وغیرہ لاتعداد مخلوق اور بے شمار چیزوں میں نظر دوڑانا بھی ایمان کے اعلیٰ، اس کی مضبوطی اور تقویت کے لیے نہایت نفع بخش اسباب میں سے ہے۔ تو آسمان کی پیدائش میں غور کیا جائے اور بار بار اس میں نظر دوڑائی جائے کہ وہ کیسے ان بڑی بڑی آیات کو دیکھ رہی ہے جو نہایت بلند اور اونچی ہے۔ آسمان اتنا وسیع، مضبوط و برقرار ہے کہ نہ آگ کی طرح اونچا چڑھتا ہے اور نہ بھاری اجسام کی طرح گرتا ہی ہے، حالانکہ اس کے نیچے ستون بھی موجود نہیں، اور نہ بلندی کی طرف اس کا کسی علاقے سے تعلق ہے، بلکہ وہ اللہ کی طاقت کا پابند ہے۔ پھر اس کی سطح کی ہمواری اور اعتدال و استقامت کو دیکھا جائے کہ نہ تو اس میں کوئی شگاف ہے اور نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، اور نہ اس میں دراڑیں ہیں، نہ ٹیلے، اور نہ کوئی کجی تلاش کی جا سکتی ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ اس پر یہ رنگ کس طرح چڑھا دیا جو تمام رنگوں سے زیادہ حسین اور بہترین ہے، وہ نظر کے لیے مناسب اور قوی ہے۔ پھر زمین کی پیدائش میں غور کرنا چاہیے کہ کس انوکھے انداز میں وہ پیدا کی گئی۔ تم دیکھو گے کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کی بہت عظیم آیات میں سے ایک ہے، اور عجیب و غریب طریقے پر اسے بنایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے فرش اور بچھونا بنایا۔ اس نے کس طرح اسے اپنے بندوں کے لیے مطیع و فرما بردار کیا اور اس میں ان کے رزق اور معیشتیں بنائی،
بنائے اور ان کی ضروریات و تصرفات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے راستے بنائے اور اس کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو بطور میخوں کے اس میں گاڑ دیا تاکہ وہ ان کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور اس کے پہلوؤں کو اس نے وسیع کیا اور اسے اچھی طرح بچھایا اور پھیلایا۔ پھر اس نے اس طرح لمبا کیا کہ کناروں سے اسے وسیع کر دیا، اسے زندوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا اور جو ان کو اپنی پشت پر بٹھائے رکھتی ہے، اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی اسے کافی بنایا کہ جنہیں مرنے کے بعد اس نے اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ اس کی پشت زندوں کے لیے وطن ہے اور اس کا پیٹ مردوں کے لیے وطن ہے۔ یہ بچھی ہوئی اور ٹھہری ہوئی ہے، پھر جب اس پر اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے اور پھر اونچی ہونے لگتی ہے اور پھر سبزے اگاتی ہے اور تب پر رونق انگوریوں کے اعلیٰ جوڑے نکالتی ہے اور دیکھنے اور بتانے میں عجیب و غریب انگوریاں پیدا کرتی ہے جو دیکھنے والوں کے لیے بارونق اور حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ پھر دیکھو کس طرح اس نے زمین کے کنارے پہاڑوں اور مضبوط چٹانوں سے مستحکم اور مضبوط کیے۔ ان ٹھوس اور پختہ چٹانوں کو اس نے نصب کیا تو کیا ہی اچھا نصب کیا، اور دیکھو کہ کس طرح اس نے اسے بلند کیا اور اسے زمین کے اجزاء میں سے سخت ترین حصہ بنایا تاکہ سالوں کی لمبائی، بارشوں اور ہواؤں کا تسلسل اسے متزمحل نہ کر سکے۔ اس کی کاریگری کو اس نے مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں طرح طرح کے فوائد اور منافع رکھے، اسی طرح اس میں دھاتیں رکھی اور چشمے جاری کیے۔ پھر اس نفیس و عمدہ اور ٹھہری ہوئی ہوا پر غور کیا جائے کہ اس کے اوپر اٹھتے وقت کس طرح اس کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جسم اور شخصیت نظر نہیں آتی۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان چلتی رہتی ہے اور اس میں چلنے والے پرندے اپنے پروں سے اس طرح تیر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ سمندر کے حیوان ہیں اور پانی میں چل رہے ہیں۔ اس کے کنارے اس کے بھٹکتے وقت اس طرح ٹھاٹھے مارتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے موجیں اضطراب میں آتی ہے۔ پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح اس ہوا سے ایسے بادل بنائے جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، تو ہوا ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑاتی ہے، پھر انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، پھر یہ ہوا ان بادلوں میں بارش ڈالتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لواقح کا لقب دیا، یعنی وہ بادل پہلے بانجھ تھے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارشیں داخل کی۔ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہواؤں کی پیٹھ پر رکھ کر اس زمین کی طرف بھیجتا ہے جو بارشوں کی محتاج ہوتی ہے۔ جب یہ بادل ہوا پر سوار ہوتے ہیں اور اس زمین پر برابر ہوتے ہیں تو تب وہ اپنا پانی بہا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہوا بھیجتا ہے، جبکہ وہ فضا میں ہو تو وہ ان کو اڑاتی اور پھیلا دیتی ہے تاکہ کسی کو ان سے تکلیف نہ ہو، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارے کا سارا نیچے گرا دیتی ہے، یہاں تک کہ جب زمین سیراب ہو کر اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے تو بادل اس سے الگ ہو جاتے ہیں، تب ہوائیں ان کو پیٹھ پر لاد کر چل پڑتی ہے۔ پھر ان سمندروں میں غور کرنا چاہیے جو دنیا کے تمام کناروں کو ضمن میں لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے بحری محیط بن کر تمام زمین کو گھیر لیا ہے، یہاں تک کہ زمین پہاڑوں اور شہروں کی حیثیت پانی کے مقابلے میں ایسی ہو گئی جیسے صرف ایک چھوٹا سا جزیرہ بہت بڑے سمندر میں ہو اور باقی زمین پانی سے ڈھکی ہوئی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے اور مشیت سے نہ روکے تو ساری زمین پر غالب آ جائے بلکہ اونچے ہو جائے۔ رات اور دن اللہ
تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رات کو باعث آرام اور پردہ دار بنا دیا۔ رات تمام جہان کو ڈھانپ لیتی ہے اور تمام حرکات اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ حیوانات اپنے گھروں میں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں اور تمام ذی روح چیزیں اپنے ٹھکانوں پر اکٹھی ہو جاتی ہے اور سخت محنت اور تھکاوٹ سے آرام حاصل کرتی ہے۔ پھر جب ان کی جانیں سکون و آرام حاصل کر کے فارغ ہوتی ہے اور اپنی معیشت اور تصرف کی طرف دیکھتی ہے تو صبح کا پھاڑنے والا دن کو لے آتا ہے اور صبح کی خوشخبری دینے والا اپنے لشکر کو آگے کرتا ہے تو وہ اس اندھیرے کو شکست دے کر چلتا کرتا ہے تو دنیا سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو اچانک لوگوں کو دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ تب زیرو چیزیں پھیل جاتی ہیں اور اپنی معیشت اور مسالے میں مگن ہو جاتی ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر باہر نکل پڑتے ہیں تو تعجب کرو کہ یہ اٹھنا اور پھر لوٹنا کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہا ہے اور بڑے لوٹنے یعنی قیامت پر کس طرح خبر دے رہا ہے۔ سورج اور چاند کی حالت میں تدبر کیا جائے کہ وہ کس طرح طلوع ہوتے اور پھر غروب ہو جاتے ہیں تاکہ رات کے اور دن کے کام درست ہو سکے۔ اگر ان کا طلوع ہونا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا معاملہ درہم برہم اور باطل ہو جاتا۔ تو دیکھو کہ دن کو لوگ کیسے اپنی معیشت کماتے اور اپنے دنیاوی کاموں میں کیسے مصروف رہتے کیونکہ دنیا ان پر تاریک ہو جاتی اور تب وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتے۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وہ ذات نہایت ہی بابرکت ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند رکھ دیا۔ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اس شخص کے لیے جو نصیحت کا ارادہ کرے یا شکر کا ارادہ کرتا ہے آگے پیچھے آنے والے بنا دیا۔ سورۃ الفرقان۔ مختلف صفات اور اجناس و اشکال اور منافع رکھنے والے حیوانات بھی قابل غور ہے۔ ان میں سے عجائب بات رکھے ہواؤں پر سوچ بچار کرو۔ کچھ ان میں سے پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں اور کچھ دو ٹانگوں اور کچھ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ہتھیار ان کی ٹانگوں کو قرار دیا گیا ہے اور وہ پنجوں والے نہیں۔ کچھ کے ہتھیار ان کی چونچیں ہیں جیسے گدھ اور کوے وغیرہ۔ کچھ کے ہتھیار ان کی کچلیوں کو بنایا گیا۔ کچھ کے ہتھیار ان کے سینوں میں رکھے گئے تاکہ وہ ان سے اپنی جانوں کا دفاع کر سکے۔ ذرا سوچو اور اس چیز سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح اللہ عز و جل نے اس جہان کو بنایا، اس کے اجزاء آپس میں جوڑے اور بہترین نظام پر اسے منظم کیا جو اپنی خالق کی قدرت اور اس کے کمال علم، کمال حکمت اور کمال لطف پر دلالت کرتا ہے۔ جب آپ دنیا جہاں پر غور کریں گے تو اسے ایک ایسے گھر کی طرح پائیں گے جو بنایا گیا ہو اور اس میں اس کی طرح تمام آلات اور مسالے موجود ہو، وہاں ضرورت کی تمام اشیاء میسر ہوں۔ پس آسمان اس کی اونچی چھت ہے اور زمین بچھونا ہے، یہ بستر، چٹائیاں اور رہنے والوں کے لیے آرام گاہ ہے۔ سورج اور چاند جو چراغ ہے اور چمک رہے ہیں اور ستارے بھی چراغوں کی طرح ہے جو زینت کا باعث ہے۔ نیز اس گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ذرائع اور رہنمائی بھی موجود ہے۔ موتی، جواہر اور جمع کیے ہوئے خزائن اور دھاتیں بھی موجود ہیں جیسا کہ ذخائر اور حاصل کرنے کی اشیاء ہوتی ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اس حالت کے لیے تیار ہے جس کے لیے وہ موزوں ہو۔ انگوریوں کی قسمیں انسانوں کے فائدے کے لیے تیار کی گئی ہیں اور اسی طرح حیوانوں کی قسمیں ہیں جو
انسان اپنی مصلحتوں میں صرف صرف کرتے ہیں۔ کچھ سواری کے کام آتے ہیں اور کچھ سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، اور کچھ جانور بطور غذا، لباس اور دیگر سامان و آلات کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ انسان کی چوکیداری کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی طرح بنایا ہے، جس پر یہ انعامات کیے گئے جو ان پر حکم چلاتا ہے اور اپنے فعل اور حکم سے ان کو کام پر لگاتا ہے۔ اللہ عز و جل علیم و خبیر، الخالق اور الحکیم کے باوجود پر یہ تمام چیزیں دلیل ہے وہ بلند ذات کی جس نے اپنی مخلوق کا اندازہ مقرر کیا تو بہت اچھا اندازہ مقرر کیا، اور جب اسے منظم کیا تو اچھا منظم کیا۔ تو اے انسانوں، تم غور کرو اور عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خصوصی طور پر کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اور یہ بھی غور کرو کہ تمہاری پیدائش کی ابتدا، وسط اور آخر کیسے ہوتا ہے۔ تو بصیرت کی آنکھ سے اپنی ابتدا پر غور کرو کہ کیسے تم ایک گھٹیا اور گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ رب الارباب نے کس طرح اسے باپ کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں تک پہنچایا، اور یہ اللہ کی قدرت کے سامنے فرما بردار ہوا تو وہ راستوں کے تنگ ہونے اور جاری ہونے کی جگہوں کے مختلف ہونے کے باوجود اسے اس کے ٹھکانے اور جمع ہونے کی جگہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر کس طرح ایک ہی جگہ میں مذکر اور مؤنث کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان محبت ڈال دی، اور دیکھو کہ کس طرح اس نے ان دونوں کو شہوت اور محبت کے سلسلے سے اس اجتماع تک پہنچایا جو اولاد کے پیدا ہونے اور بننے کا سبب ہے، اور دیکھو کس طرح ان دونوں پانیوں کے اجتماع کو مقدر ٹھہرایا اور ان دونوں کو رگوں کی گہرائی اور اعضاء سے چلا کر ایسی جگہ جمع کر دیا جہاں ان کے لیے ایک قرار گاہ مقرر کی گئی جہاں اسے ہوا خراب نہیں کر سکتی اور نہ ٹھنڈا سے جما سکتی ہے اور نہ کوئی عارض پیش آنے والی چیز اسے پہنچ سکتی ہے۔ پھر اس سفید نطفے کو سفید چمکتے ہوئے سرخ لوتھڑے میں تبدیل کیا جو سیاہی مائل ہوتا ہے، پھر اسے گوشت کی ایک بوٹی بنایا جو رنگ، حقیقت اور شکل میں لوتھڑے کے خلاف ہوتی ہے، پھر اسے ننگی ہڈیاں بنایا ہے جن پر کوئی لباس نہیں ہوتا، یہ شکل، ہیئت، اندازے، چھونے اور رنگ میں بوٹی کے مخالف ہوتی ہے، تو اس طرح انسانی پیدائش ارتقائی درجات مکمل کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اس صورت کے ساتھ جو اللہ نے اسے دی ہے باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کان، آنکھ، منہ، ناک اور تمام واقعی سوراخ اور گزرگاہیں پیدا کی اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو لمبا کیا اور پھیلایا اور ان کے سروں کو انگلیوں کے ساتھ تقسیم کیا، پھر انگلیوں کو پوروں سے تقسیم کیا اور پھر ان کے باطنی اعضاء دل، معدہ، جگر، تلے، پھیپھڑے، رحم، مثانہ اور آنتیں اس سے منسلک کیے، ان میں سے ہر اس چیز کے لیے ایک مقدر نظام ترتیب دیا جو اس کے ساتھ خاص ہے اور ایسا نفع ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا تو پس درست کیا اور برابر کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا اور اس کی طرف رہنمائی کی اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنی جانوں میں تم غور و فکر نہیں کرتے۔ سورۃ الذاریات۔ پس تمام مخلوقات ذرے سے عرش تک
تمام مخلوقات ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف جا ملتا ہے اور اس کی ازلیت پر پہنچنے کی دلیلیں ہیں، اور پوری کائنات ایسی زبانیں ہیں جو اس کی وحدانیت کے ساتھ بول رہی ہے، اور پوری دنیا ایک کتاب ہے جس سے بصیرت والے لوگ اس کی شخصیتوں کے حروف کو پڑھتے ہیں اور یہ ان کی بصیرت کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی، ان میں غور و تدبر کرنا ضروری ہے اور اپنی نظر کو ان کی گہرائی تک پہنچانا چاہیے اور اپنی فکر کو اس میں گھمانا چاہیے، اور یہی چیز ان عظیم کاموں میں سے ہے جو انسان کے فائدے میں ہے، جو اس کے ایمان کو مضبوط کرتی اور ثبات دیتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے درمیان سے اپنی خالق مالک کی وحدانیت کو پہچان پاتا ہے، تو اس طرح اس کے دل میں اس کی محبت اور جلال آ جاتا ہے، اور پھر وہ شخص اس کی اطاعت، فرما برداری اور خضوع میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ فکر بھی اس نظر کے عظیم فائدوں میں سے ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب تم اس چیز میں غور کرو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو سوچنے کی دعوت دی ہے، تو یہ چیز تمہیں اس بات پر پہنچا دے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کمال و جلال کے متعلق جان لو، جو کہ اس کی قدر، علم، کمال، حکمت، رحمت، نیکی اور احسان، لطف، عدل، رضا و غضب اور ثواب و عقاب پر مشتمل ہے۔ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ نے کہا، ایمان کے اسباب و وسائل میں سے ایک کائنات میں غور و فکر کرنا ہے کہ آسمان و زمین اور ان میں مختلف مخلوقات کا نظام کس طرح چل رہا ہے، اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اپنی جان کون سی صفات کی مالک ہے، کیونکہ یہ چیز ایمان کے حصول کا مضبوط ترین وسیلہ ہے، کیونکہ ان موجودات میں خلقت کی عظمت پائی جاتی ہے جو اس کے خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اس میں حسن انتظام اور ایسے مضبوطی موجود ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم اور اس کی جامع حکمت کے بہت بڑے دلائل ہیں۔ اس میں جو قسم قسم کے منافع اور بہت سی نعمتیں ہیں جنہیں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت، سخاوت اور نیکیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سب کچھ پیدا کرنے والے کی تعظیم، اس کے شکر اور دین کے اخلاص کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ ایمان کا روح اور بید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب میں غور کرنے کا حکم دیا کہ وہ اس کی آیات و دلائل میں تدبر کرے، اور یہ حکم اس نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر دیا کیونکہ یہ بندوں کے لیے بہت مفید اور عظیم فوائد پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع دینے کے لیے چلتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر ایک جانور پھیلایا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور اسی بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی
مسکر ہے، البتہ ان لوگوں کے لیے حلال ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس نشانی میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم اچانک انسان بن گئے، پھر اچانک بن گئے کہ پھیلنے لگے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 20۔ اور فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو پھیلائے اس میں کئی جانور، اور وہ جب بھی چاہے ان کی جمع کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اور فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے، اور آسمانوں کو کہ یہ کیسے بلند کیے گئے، اور پہاڑوں کی طرح کہ وہ کس طرح گاڑے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی۔ سورۃ الغاشیہ۔ اور اس طرح دیگر آیات بھی قرآن میں آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی آیات اور کاموں پر نظر دوڑانے کا حکم دیا ہے، جو اللہ کی توحید و تفرد پر ایک عظیم ترین دلیل ہے۔ اسی طرح یہ اس کی قدرت و مشیت، علم، نیکی، مہربانی، سخاوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ دلیل بندوں کے لیے اللہ کی محبت و طاعت، شکر و تعظیم اور اس کے ذکر کی طرف بہت بڑا سبب ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کائنات میں نظر کرنا اور اس میں تأمل و فکر کرنا ایمان کے عظیم ترین اسباب اور قوی ترین وسائل میں سے ہے۔